अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद सुमरो। मखसूस नशिस्तों के मामले पर एक और फड्डा पड़ गया है। आईनी बेंच के फैसले के बाद एक और स्टे ऑर्डर आ गया है कि मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान का नोटिफिकेशन होने के बाद भी उनसे हलफ नहीं लिया जा सकता। इसी तरह के एक स्टे ऑर्डर ने मामला ख़राब कर दिया था और यहाँ तक कि फिर खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट के इंतखाबात नहीं हो सके, जो अभी तक नहीं हो पाए। इस मुद्दे पर बात करेंगे और इमरान खान साहब के लिए खुशखबरी है, अच्छी खबर है। और ख़बर यह है कि इमरान खान साहब के लिए एक नई जेल तैयार हो रही है और इमरान खान साहब को कुछ अरसे के बाद अगर रिहाई नहीं मिलती तो फिर इमरान खान साहब जो है वो नई जेल में मुंतकिल हो जाएंगे। कहाँ और कौन सा जेल तैयार हो रहा है इमरान खान साहब के लिए, उस पर बात होगी। साथ साथ मामला जो है वो मरीम नवाज़ साहिबा का तनाज़ा नया जो खड़ा हो गया हुआ है, और ऐसा तनाज़ा है जिसमें मरीम नवाज़ साहिबा के अपने सपोर्टर, अपनी टीम भी उनको डिफेंड नहीं कर पा रही। ऐसे फैसले क्यों किए जाते हैं कि जिसको बाद में जिसका दिफा भी ना हो, उस पर बात करेंगे। और साथ साथ एक मामला है बड़ा दिलचस्प, जनाब ट्रंप पर ईरान पर हमलों के ख़िलाफ़ कराची में मुकदमा दायर किया जाए। एक पिटीशन अदालत में आ गई है और उस पिटीशन का क्या अंजाम होगा उस पर बात होगी। और साथ साथ एक मामला जो है वो है आइंदा 5 दिन बड़े ख़तरनाक हो सकते हैं, अच्छे भी होंगे, ख़तरनाक भी हो सकते हैं। बहरहाल आप पर मुनहसर है कि आप उन 5 दिनों को कैसे गुजारते हैं, तो वो 5 दिन क्या होगा उस पर बात करेंगे। आगाज़ जनाब कर लेते हैं कि आज बड़ा इम्पोर्टेंट दिन है। आज जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऐलान के मुताबिक इजलास होना था, और हो सकता है अब तक जब तक मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो इलेक्शन कमीशन का कोई प्रेस रिलीज आ चुका हो, या जब मेरा आप वीलॉग सुन रहे हो, अभी तक तो नहीं आया, लेकिन जब मेरा वीलॉग आप सुन रहे हो तो आ जाएगा। आ सकता है नोटिफिकेशन, या हो सकता है कि इलेक्शन कमीशन अपने जो लॉ विंग है उनसे मज़ीद ब्रीफिंग, मज़ीद क्लैरिटी के लिए जो है उनसे ब्रीफिंग मांगे मखसूस नशिस्तों के मामले पर आईनी बेंच के फैसले के बाद। तो वो तो खैर होना है। अब उसमें हुकूमत के पास जो है मरकज़ में मुस्लिम लीग नून तो बड़ी रिलैक्स हो जाएगी, बड़ा इजी हो जाएगी, और पीपल्स पार्टी की पोजीशन कमज़ोर हो जाएगी अगर वो हुक्मरान इत्तेहाद में रहती है। तो इसलिए मैंने एक व्लॉग किया था कल रात, जिसमें मैंने गुजारिश ये की थी कि अब पीपल्स पार्टी मुझे शिफ्ट होती हुई नज़र आ रही है कुछ अरसे के बाद अपोजिशन बेंचेस पर। लेकिन खैर उस पर मज़ीद किसी और मौके पर बात हो सकती है। लेकिन अभी जो ट्विस्ट आया है नया, वो है पेशावर हाई कोर्ट में। पेशावर हाई कोर्ट में एक पिटीशन गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस की, और उन्होंने जनाब दरख्वास्त दायर की है और उन्होंने कहा है कि जी हमें भी, हमारा भी हक़ है, 2 ख़वातीन की नशस्तें हमें मिलनी चाहिए, और 1 अक़लियतों की नशस्तें भी हमारा हक़ है, हमें मिलनी चाहिए, लेकिन हमें नहीं दी गई। लिहाजा जब तक हमें ये सीटें नहीं मिलती तब तक KPK की हद तक जो मखसूस नशस्तें होंगी बहाल, उनका हलफ ना लिया जाए। लाइकली जो समझा जा रहा था और जो इलेक्शन कमीशन ने गुज़िश्ता जो अपना नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कलअदम कर दिया था, उसमें जो 25 मखसूस नशस्तें थी ख़वातीन और अक़लियतों की, उसमें 10 JUIF को अलॉट की गई थी, 7 पीपल्स पार्टी को, 7 मुस्लिम लीग नून को, और 1 सीट अवामी नेशनल पार्टी को दी गई थी। तो यहाँ पर इनको सीट नहीं मिली थी। तो अब वो चले गए अदालत में, और अदालत ने जो जज साहब हैं जस्टिस सैयद अरशद अली और डॉक्टर खुर्शीद इकबाल, इन पर मुश्तमिल जो डिवीज़न बेंच है, 2 रुकनी बेंच है, उन्होंने स्टे दे दिया है। उन्होंने फ़िलहाल हलफ लेने से रोक दिया है। ज़ाहिर इलेक्शन कमीशन से रिकॉर्ड मंगवाएंगे, तनासुब मंगवाएंगे कि जी क्यों किसको आपने सीटें दी और क्यों किसको महरूम रखा है सीटों से। तो मुमकिन है कि फौरी तौर पर जब इलेक्शन कमीशन आकर जवाब देगा तो मामला हल हो जाए। लेकिन इसी तरह का मामला 6 मार्च 2024 को पेश आया था, जिसके बाद खैबर पख्तूनख्वा असेंबली प्रैक्टिकली मुअत्तल हो गई थी। असेंबली का इजलास नहीं हो रहा था और खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट के इंतखाबात नहीं हुए थे। अब ज़ाहिर है PTI के लिए आइडियल सिचुएशन है। बेशक ये गई यहाँ पर जो स्टे लेने पार्लियामेंट अपना PTI पार्लियामेंटेरियंस है गए, लेकिन फ़ायदा PTI को हो रहा है, क्योंकि 25 अरकान का जैसे हलफ अगर हो जाता है, नोटिफाई हो जाते हैं, तो फिर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की पार्टी पोजीशन जो है ना वो तब्दील हो जाएगी। वो हो जाएगी पार्टी पोजीशन जो हुक्मरान इत्तेहाद है इस वक्त, या PTI है और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल या आज़ाद अरकान,
93 ارکان ہیں ان کے پاس، اور اپوزیشن کے پاس ٹوٹل جو ہے وہ 25 نکال کے پہلے 27 تھے، تو اب ہو گئے 52، ہو جائیں گے 52۔ تو اور سادہ اکثریت 145 کے ایوان میں بنتی ہے 73 ارکان کی، تو مزید 21 ارکان درکار ہو سکتے ہیں اپوزیشن کو پی ٹی آئی کی حکومت گرانے، علی امین گنڈاپور کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے۔ اس وقت تک جو مسلم لیگ نون کا اتحاد ہے یا اتحادی حکومت جو ہے مرکز میں، یا کے پی کے کی اپوزیشن جو ابھی تک ان میں سے کسی نے نہیں کہا کہ ہم تحریک عدم اعتماد لائیں گے، لیکن میں تحریک انصاف کے لوگوں کو سن رہا ہوں، چاہے وہ شہزاد اکبر ہوں، چاہے وہ شہباز گل ہوں، چاہے کوئی اور ہوں، ایون پی ٹی آئی کے چیئرمین بیرسٹر گوہر، وہ کہ تحریک عدم اعتماد لائی جا سکتی ہے ہمارے خلاف کے پی کے میں۔ تو جو 2024 مارچ میں جب یہ پی ٹی آئی گئی تھی پشاور ہائی کورٹ میں الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف، جس میں الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کو مخصوص نشستیں یا سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستیں نہیں دی تھیں، اس وقت پشاور ہائی کورٹ کے جج جسٹس اشتیاق ابراہیم اور جسٹس شکیل احمد کے پر مبنی 2 رکنی بینچ نے اسٹے دے دیا تھا، جو بعد میں ویکیٹ کر لیا گیا تھا، یعنی الیکشن کمیشن کا فیصلہ بحال کر لیا گیا تھا۔ لیکن کیونکہ اسٹے ہو گیا تو جو حلف ہو رہا تھا ارکان کا، اس میں مخصوص نشستوں والے 25 ارکان کا حلف نہیں ہو سکا تھا، تو وہ ایک بڑا موقع مل گیا تھا تحریک انصاف کو۔ اس کے بعد جب وہ اسٹے ختم ہو گیا اور پھر پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کا فیصلہ بحال کر دیا تھا، تو اس کے بعد اجلاس ہی نہیں بلانے دیا گیا۔ گورنر نوٹیفیکیشن جاری کرتے رہے اجلاس کا، لیکن جو اسپیکر ہیں قومی صوبائی اسمبلی کے، انہوں نے اجلاس نہیں ہونے دیا، اور ابھی تک پھر معاملہ تو پھر لٹیگیشن میں عدالتوں میں چلا گیا، تو ابھی تک وہ اسمبلی پوری نہیں ہو سکی، اور پھر اس وجہ سے سینٹ کی الیکشن کے پی کے میں نہیں ہو سکی، یعنی سینٹ کے جو 12 نئے ارکان منتخب ہونے تھے مارچ میں، وہ ابھی تک نہیں ہو سکے۔ تو یہ ایک ظاہر بڑا ایک پولیٹیکلی ایک بہت بڑا دھچکا ایک بار پھر لگ سکتا ہے اگر یہ اسٹے لمبا عرصہ چلے گا، یا اگر اس کو کوئی سیٹ کر دیا گیا تو ٹھیک، ورنہ پھر یہ ایک اور کٹا، ایک نیا سلسلہ جو شروع ہو جائے گا۔ پی ٹی آئی یہی چاہتی ہے کہ یہ 25 ارکان جو ہے کسی صورت ان کا حلف نہ ہو۔ سعید چودھری صاحب کا تو خیال ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد اب اگر اسپیکر قومی اسمبلی حلف نہیں لیں گے، اجلاس نہیں بلائیں گے مخصوص نشستوں پر ارکان کے حلف برداری کے لیے، تو پھر کوئی اور 26ویں آئینی ترمیم نے اس کا حل نکال دیا ہوا ہے کہ کوئی جج، کوئی گورنر یا صدر مملکت یا اسپیکر، کوئی اور، وہ کوئی حلف لے سکتے ہیں۔ یہ سعید چودھری صاحب کا خیال ہے، تو ممکن ہے ایسا ہو، لیکن اب پھر اس کے لیے پھر جہاں حلف لیا جائے گا اس جگہ کو اسمبلی ڈکلیئر کرنا پڑے گا، ایوان، کیونکہ حلف تو ایوان کے اندر لیا جاتا ہے۔ تو بہرحال ابھی کافی چیزیں آگے ہونی ہے، ابھی کافی سارا بھونچال آپ کو پاکستان کی سیاست میں اٹھتا ہوا نظر آئے گا۔ میں نے کہا تھا کہ جولائی میں بڑی تبدیلیاں آئیں گی، یعنی بجٹ کے فوری بعد، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ بجٹ کے فوری بعد بہت کچھ تیزی سے تبدیل ہوتا ہوا آپ کو دکھ رہا ہے، اور سیاست اب کھل رہی ہے، دبی ہوئی تھی نا سیاست، اب وہ کھل رہی ہے اور مزید کھلے گی۔ اچھا جی، عمران خان صاحب کے لیے تو جو نئی جیل تیار کی گئی ہے اس پر میں آتا ہوں، لیکن پہلے ذرا جو مریم نواز صاحبہ نے، یا ظاہر ان کی حکومت نے کیا ہے، انہوں نے خود ظاہر ان کی مرضی کے بغیر تو نہیں ہوتا، مطلب جہاں میرا اختیار ہے، مجھ سے کوئی آ کر پوچھے، میرے پروڈیوسر صاحب پوچھیں گے کہ سر اس کو ہم نے اگر اس طرح کر دوں، اگر میرا اختیار ہے میں اجازت دے دوں گا، ظاہر ہے وہ ہو جائے گا، یعنی اس کے بعد میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری مرضی سے نہیں ہوا، بلکہ اختیار سے، اور اس سے یاد آیا، مجھے مرضی سے یاد آیا، جو آج صبح کا ویلاگ تھا اس میں میں نے جو 27 جون کا فیصلہ ہے اس کو 27 جولائی کہتا رہا۔ بیسیکلی وہ 12 جولائی کا اصل فیصلہ تھا نا سپریم کورٹ آف پاکستان کا، جس کے خلاف انٹرا کورٹس اپیل یا آئینی بینچ میں اپیلیں آئی تھی نظر ثانی کی، تو اس کی وجہ سے وہ میں 12 جولائی کو اور 27 جولائی کو، 27 جون کو کنفیوز کرتا رہا، تو وہ 27 جون ہی ہے۔ کافی سارے مہربانوں نے کمنٹ کر کے مجھے یاد کرایا کہ آپ 27 جون کو 27 جولائی بولتے رہے، تو بہرحال 27 جون ہی ہے، تو اس کی میں معذرت چاہتا ہوں، ہو جاتا ہے، کوشش ہوگی کہ نہ ہو، لیکن بہرحال ہو جاتا ہے۔ اچھا جی، وہ میں گزارش کر رہا تھا کہ پھر اختیار جن کا ہوتا ہے ان کے سامنے جب فائل لا کے رکھ دی جاتی ہے کہ ہم یہ کرنے لگے ہیں، تو ان کو احتیاط کرنی چاہیے کہ کس طرح کے فیصلے ان سے کروائے جا رہے ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح، ظاہر ہے پاکستان میں ان کے نام سے کوئی چیز منسوب ہو تو وہ نہیں ہٹائی جا سکتی۔ مجھے یاد ہے سندھ میڈیکل کالج ہے کراچی میں، SMC، اس کو یونیورسٹی کا درجہ دیا جا رہا تھا، تو اس کو
جناح میڈیکل یونیورسٹی بنانے کا کیا جا رہا تھا، تو سندھ میں ریزنمنٹ آئی کہ جی دیکھیں سندھ میڈیکل، آپ جناح کے نام صاحب سندھ کے نام سے کوئی اور بنا لیتا رہا، لیکن پھر فائنلی یہ ہوا تھا کہ سندھ جناح میڈیکل یونیورسٹی، سندھ جناح میڈیکل کالج، دونوں ایڈجسٹ کر لیا گیا۔ اب یہاں مسئلہ یہ ہے کہ جی عثمان بزدار صاحب کے دور میں ایک جناح ہسپتال سے منسلک ایک جناح انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی تعمیر کیا گیا، وہاں پر اس کا افتتاح کیا گیا تھا۔ اب میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ اس کا نام بدل کر MICVD، یہ جو سندھ میں ہے نا SICVD یا NICVD، اسی کے بالکل اسی وہی سیم نام ہے، یعنی مریم نواز انسٹیٹیوٹ آف کارڈیو ویسکولر ڈیزیزز، تو وہ کر دیا گیا، نام تبدیل کر لیا گیا۔ اب اس پر میڈیا میں اپنا ٹویٹر پر اور یوٹیوب پر لوگ مریم نواز صاحبہ پر شدید تنقید کر رہے ہیں، اور ابھی تک میں نے اس فیصلے کا دفاع نہیں سنا۔ میں ہو سکتا ہے میری نظر سے نہ گزرا ہو سکتا ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی ریزننگ دے دی گئی ہو۔ عظمہ زاہد بخاری صاحبہ تو 1 منٹ سے پہلے آ جاتی ہیں اور جواب دے دیتی ہیں، ان کا ٹویٹر وغیرہ میں نے اس طرح شاید میری نظر سے نہ گزرا ہو، لیکن بہرحال یہ ایسا فیصلہ ہے کہ جس کا دفاع کرنا بھی نہیں چاہیے، ہو بھی نہیں سکتا۔ میں کوئی مقدسات یا اس طرح کی کا قائل نہیں ہوں، لیکن ظاہر ہے اگر ملک کے بانی کے نام سے ایک ادارہ بنا تھا تو آپ اچھا ابھی ہم نے ٹریول کیا نا پنجاب میں، اور ظاہر ہم کرتے رہتے ہیں، تو ہر ہاسپٹل، ہر BHU کا نام یا تو نواز شریف ہے یا مریم نواز ہے۔ یہ نواز شریف صاحب کا ٹرینڈ تھا، نواز شریف صاحب نے بطور وزیر اعلیٰ اپنے نام سے یہ اسپتال بنانا شروع کر دیے تھے۔ ٹھیک ہے، نواز شریف صاحب کی پاکستان کے لیے خدمات ہیں، اب نواز شریف کے نام پر اگر مریم نواز صاحبہ بنائیں گی تو شاید اتنا وہ کسی کو نہیں چبھے گا، لیکن مریم نواز صاحبہ اپنے نام سے اسپتال بناتی جائیں گی تو ظاہر ہے وہ اچھا نہیں لگتا۔ بہت زیادہ تصویریں وغیرہ ان کی ہر جگہ نظر آتی ہیں، اس کو بھی لوگ کہتے ہیں کہ شاید اوور ایکسپوئر ہو رہا ہے۔ تو مریم نواز صاحبہ کو چاہیے کہ ذرا اپنی جو مشیران ہیں نا ان کے یا ان کو تھوڑا سا ذرا ان کی ہر بات نہ مانے تو بہتر ہے، تنازعات سے دور رہیں، یا ہو سکتا ہے وہ چاہتی ہوں تنازعات میں رہیں، کیونکہ جس طرح عمران خان صاحب تنازعات میں رہ کے ڈسکس ہوتے ہیں، تو شاید اس وجہ سے ان کو مشورہ دیا گیا کہ میکسیمم تنازعات میں رہیں، تو ممکن ہے، لیکن بہرحال پولیٹیکل سیاست کے لیے یہ چیزیں اچھی نہیں ہوتی۔ اچھا جی، اب عمران خان صاحب کی جیل اور پھر اگلے 5 دن بڑے امپورٹنٹ ہیں، اور KPK میں تو کڑمس سا مچا ہوا ہے، یعنی سوات میں جو سانحہ ہوا تھا اس کے بعد حکومت نے فیصلہ کیا کہ جتنے سوات اور ندیوں کے کنارے پر ہوٹل سارے گرا دو۔ اچھا اب تک انے تھے آپ کو نظر نہیں آ رہے تھے، اچھا کافی سارے ہوٹل گرائے گئے۔ اب دیکھیں اس وقت جب دریا کسی بھی وقت بپر کر آ سکتے ہیں، بہہ سکتے ہیں، طغیانی آ سکتی ہے، تو اس وقت آپ نے ساری ہوٹلیں گرا کر ان کا ملبہ بھی دریا کے اندر ہی رکھنا ہے نا، تو پھر جو سیٹلڈ آبادیاں ہیں جو دریا سے باہر ہیں آپ ان کو بھی ڈبوئیں گے کیا؟ یہ کام پہلے ہوتے ہیں، سیلاب آنے سے پہلے یہ چیزیں دیکھی جاتی ہیں کہ دریاؤں کے اندر کون سی رکاوٹ ہے، قدرتی رکاوٹ کون سی ہے اور انسانوں نے کون سی رکاوٹ ڈالی ہے، تو اس کو صاف کیا جاتا ہے۔ اب دریا بہہ رہے ہیں اپنی طغیانی کے ساتھ، اچانک اب خطرناک قسم کی مزید جو ہے وہ اپنا مونسون کی پیشن گوئی کر لی ہے NDMA نے اور ویدر ڈپارٹمنٹ نے، میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ نے، کہ مزید آگے KPK میں اور پنجاب میں اور سندھ میں مزید بارشیں ہوں گی، اور پنجاب کے لیے تو کہا گیا کہ اگلے 5 دن جو ہے وہ پنجاب میں مونسون کی موسلا دھار بارشیں ہوں گی، اربن فلڈنگ بھی ہو سکتی ہے، نشیب علاقے بھی ڈوب سکتے ہیں۔ کل پرسوں ایک ویڈیو میری نظر سے گزری لاہور میں، جہاں پر DHA میں بڑا سائن بورڈ گرا ہے، ایک بندہ نیچے آ کے مر گیا۔ تو میں اپنے کئی ویڈیوز میں گزارش کر چکا ہوں کہ اس وقت یہ جو موسم ہے، بارش ہو رہی ہے نہیں ہو رہی، ہوا چل رہی ہے نہیں چل رہی، آپ بجلی کے کھمبوں سے، سائن بورڈ سے اور مخدوش عمارتوں سے دور رہیں۔ تو وہ حالات جو ہے نا اس طرف ابھی اگلے 5 دن پنجاب کے لیے ظاہر اس حوالے سے میں کہہ رہا ہوں، کیونکہ ہمارے پاس تو کوئی آئیڈیل سچویشن تو ہوتی نہیں ہے نا، آپ ویسے ہی جائیں گے، کچھ اور بھی نہیں ہے تو سیاسی لوگوں کے بڑے بڑے بورڈ لگے ہوں گے، ہر کمپنی کے، یہ جو بنے ہوئے ہیں ہاؤسنگ سوسائٹیز کے، مطلب پورا آپ کی جو ہے نا زمین کے اوپر بل بورڈز کی دیواریں کھڑی کر دی گئی ہیں اور کمزور، جو کسی بھی ٹائم گر سکتی ہیں۔ درختوں کے سائے سے بھی دور رہیں۔ عموماً جو بجلی گرتی ہے درخت کے اوپر گرتی ہے، لوگ کیا کرتے ہیں کہ بارش میں درخت کے نیچے چلے جاتے ہیں۔ تھرپارکر میں عموماً، اور پچھلے دنوں ٹنڈو جان محمد میں ہوا تھا،
وہاں پر ایک بجلی گری تھی اور لوگوں کے اونٹ کافی سارے اس میں اونٹوں کا ریوڑ تھا اس کے اوپر گری تھی تو وہ مر گئے تھے. تو محفوظ رکھے اپنے آپ کو. تو اگلے 5 دن بڑے جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے. میں تو کے پی کے میں جو تنازع ہے اس کو مکا کے پھر عمران خان صاحب کے اوپر آتا ہوں, ان کی جیل کے اوپر. تو کے پی کے میں اب وہاں پر ہوٹل ہے سوات کے کنارے پر, بڑا ان کا وفاقی وزیر ہے امیر مقام صاحب, مسلم لیگ نون, اس سے پہلے قائد اعظم مسلم لیگ پرویز مشرف کے ساتھی تھے. وہ بڑے بڑے ہوٹل ہیں ان کے وہاں پر, ان کا بزنس ہی یہی ہے. تو ان کے ہوٹل کو گرانے کے لیے نوٹس جاری ہوئے, باہر کی 4 دیواری گرائی گئی اور بہرحال بعد میں کام روک دیا گیا. اب مقابلہ کیا چل رہا ہے کہ جی امیر مقام کا ہوٹل کیوں نہیں گرایا جا رہا, کیونکہ وفاقی وزیر ہیں. باقی لوگوں کو کیوں گرائے جا رہے ہیں, کیونکہ وہ وفاقی وزیر نہیں ہے. میں سن رہا تھا ایک جرنلسٹ کی گفتگو اپنا عقیل یوسف زئی صاحب کی سوات سے. انہوں نے بڑا دلچسپ انکشاف کیا, روف کلاسرا صاحب کے ساتھ ٹی وی پروگرام میں تھے. انہوں نے کہا کہ جو 80 ہوٹلز ہیں نا عمران خان صاحب کے دور میں, گزشتہ دور میں, محمود خان کے دور میں, اس کے این او سیز یا ٹوٹل مجموعی طور پر پی ٹی آئی کے دور میں اس کے این او سیز مراد سعید صاحب نے دلوائے ہیں. ناجائز جو جا کر بنائے گئے دریاؤں کے اندر ان کے این او سیز انہوں نے دلوائے. تو یہ تو انہوں نے حشر کر دیا ہے. اچھا جی, اب عمران خان صاحب کے لیے بڑی ٹرمپ کی خبر بھی تو ہے, اس پر بھی میں آؤں گا. خبر یہ ہے کہ جی ایک 2011 میں ایک اسلام آباد میں جیل تعمیر کرنا شروع کی گئی تھی. جیل کی تعمیر کا ہوا تھا فیصلہ, یعنی یہ پیپلز پارٹی کا دور ہے, اس کے بعد مسلم لیگ نون کا دور گزرا, اس کے بعد پی ٹی آئی کا دور ہوا, اب پی ڈی ایم, اور اس کے بعد پھر مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کا مشترکہ دور ہے. اتحادی حکومت ہے. جیل نہیں بن پائی, کمپلیٹ نہیں ہو پائی. وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب کے بارے میں شہباز شریف صاحب بھی کہتے ہیں کہ جی وہ شہباز اسپیڈ کو بھی مات دے گئے, پیچھے چھوڑ گئے. تو انہوں نے دورہ کیا ہے, وزٹ کیا ہے اس جیل کا, سیکٹر ایچ میں زیر تعمیر جیل کا دورہ کیا ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ جی پہلے مرحلے میں رواں برس جو پہلا مرحلہ ہے جیل کا, اس کو انہوں نے کہا کمپلیٹ کریں, اور پہلے مرحلے میں جو ماڈل جیل میں 1500 قیدیوں کی گنجائش ہوگی, اور 90 دن کے اندر مزید 2 بیرکس اور ہاسپٹل, 34 بستروں کا اور کینٹین وغیرہ انہوں نے کہا کہ فوری طور پر بنائیں, تاکہ ہم اپنے جو اسلام آباد کے مقدمات میں ملزمان ہیں, چاہے وہ حوالاتی ہوں, چاہے وہ عمران خان صاحب جیسے سزا یافتہ ہوں, بشرا بی بی جیسے, ان کو وہاں منتقل کیا جائے. کیونکہ اڈیالہ پنجاب میں آتی ہے, اسلام آباد یعنی وفاقی حکومت کے پاس اپنی کوئی جیل نہیں ہے. تو اس لیے کہا گیا تھا کہ جی وفاقی حکومت اپنا ایک جیل بنائے, اڈیالہ کے اوپر برڈن بہت ہوتا ہے. تو اب وہ اگر جیل مکمل ہو جاتی ہے اسی برس, اب اس برس تو ظاہر ہے آج ہم بات کر رہے ہیں جولائی میں, تو آدھے سے زیادہ سال تو گزر گیا, چند ماہ باقی ہیں. تو اگلے چند ماہ میں اگر عمران خان صاحب رہا نہیں ہوتے تو پھر خان صاحب جو ہیں وہ اڈیالہ نیکسٹ اسٹاپ ان کا نہیں ہوگا, نیکسٹ اسٹاپ ان کا اسلام آباد جیل ہوگا. اس کا نام پھر جو بھی رکھا جائے اسلام آباد جیل کا. اچھا جی, کل مجھے نا کسی ایک میرے دوست نے, مہربان نے, ایک پٹیشن بھیجی تھی. وکیل ہیں جمشید علی, انہوں نے صدر ٹرمپ کے خلاف کراچی میں مقدمہ دائر کرنے کی درخواست دی ہے ایڈیشنل سیشن جج کی عدالت میں, اور انہوں نے متعلقہ پولیس جو حکام ہیں کراچی کے, ان کو بھی اس میں انہوں نے فریق بنایا. ایس ایس پی ساؤتھ, ایس ایچ او ڈاکس, ان کو فریق بنایا. انہوں نے کہا کہ جی میں نے ان کو درخواستیں دی ہیں, ٹرمپ کے خلاف مقدمہ درج نہیں کر رہے. کس چیز کا مقدمہ؟ انہوں نے جنیوا کنونشن کی خلاف ورزی کی, عالمی قوانین کی خلاف ورزی کی, ایران کے جو ایٹمی پروگرام پر حملہ کر کے اور یہ کر کے وہ کر کے, لہٰذا ٹرمپ کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے. ہمارے یہاں بڑے کمال قسم کے نا مقدمے بازیاں ہوتی ہیں, عجیب و غریب قسم کی مقدمہ بازیاں. اور عموماً مرحوم ایک ہوا کرتے تھے وکیل صاحب, اب میں نام ان کا بھول گیا ہوں, تو وہ ایم ڈی طاہر صاحب, وہ بھی اسی طرح کی, لیکن ان کی کئی ایسی بھی پٹیشنز ہوتی تھی جو بندہ حیران ہو جاتا تھا. یعنی جانوروں کے اوپر, یہ گدھا گاڑی, گھوڑا گاڑی یا جو بیل گاڑیاں ہوتی ہیں ان پہ زیادہ بوجھ لادنے کے خلاف انہوں نے پٹیشن دائر کی ہوئی تھی انسداد بحرحمی کے قوانین کے تحت, اور اس پہ انہوں نے فیصلے لیے ہوئے تھے جو شاندار فیصلے تھے. لیکن ساتھ ساتھ اسی طرح کے بھی پٹیشنز وہ دائر کرتے تھے تاکہ میڈیا میں خبر بنے. تو جناب یہ انہوں نے مقدمہ درج کیا ہے. اب بندہ پوچھے کہ ایڈیشنل سیشن کورٹ کراچی, لڑائی ہے ادھر اپنا مشرق وسطیٰ کی, حملہ آور ہوئے ٹرمپ, اور مقدمہ درج کرنا ہے کراچی میں. بہرحال دیکھیں کیا ہوتا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.